बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सवाल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ इकरार अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं विसाल उर्दू। नाज़रीन मोहतरम, माशरती मसाइल में हमने गुज़श्ता हफ़्ते तलाक़ के मसाइल को लिया था कि हमारे माशरे में तलाक़ की शरह में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। उसके असबाब क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं और उसका तदारुक कैसे मुमकिन है, इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो मेहमान मोहतरम जनाब मौलाना फवाद बटवी साहब, और इसके अलावा हमारे साथ टेलीफ़ोन कॉल पे मौजूद होंगी कराची यूनिवर्सिटी से मोहतरमा डॉक्टर शहनाज गाज़ी साहिबा। इसके अलावा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद हमारे साथ आज तंज़ानिया से शामिल होंगे, और पाकिस्तान से हमारे साथ एक और मेहमान लाहौर से शामिल होंगे मोहतरम मौलाना मुआविया महबूब साहब, जो हमें ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम में। तो आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपने स्टूडियो मेहमान से करते हैं कि हमारे माशरे में इस वक्त तलाक़ का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और एक आज़ाद सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ़ एक शहर कराची में सालाना तलाक़ के वो केस जो कचहरी अदालत में जाते हैं उनकी तादाद 25,000 से ज़ायद है। तलाक़ और खुला के जो केसेस अदालत में जाते हैं और जो केसेस अदालत में नहीं जाते उनकी तादाद इससे कई गुना और ज़्यादा है। क्या वजह है? इस्लाम एक पुरअमन दीन था और मियाँ बीवी को तो अल्लाह ताला ने पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए इस रिश्ते से मुंसलिक किया था। क्या वजह है कि तलाक़ की शरह हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है? तो सबसे पहले इस पे गुफ्तगू करेंगे हमारे स्टूडियो मेहमान मोहतरम जनाब फवाद बटवी साहब। शुक्रिया करार भाई। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। निकाह का जो मामला है ये शरीयत ने एक शरई तरीके से दो औरत और मर्द को मिलने का जो है वो इख्तियार दिया है, और ये एक बहुत बड़ा रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर एहसान है जिससे इंसान जो है वो अपनी इज़्ज़त, अपनी जान और अपनी नस्ल को महफूज कर सकता है जी। लेकिन अगर जो है कोई गैर शरई तरीका इख्तियार करता है तो इसके अंदर ना नस्ल महफूज रह सकती है, ना इंसानी इज़्ज़त, और ना जो है वो इंसान का वक़ार महफूज रह सकता है जी। लेकिन इसके लिए कुछ शुरूत हैं, कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं जो शरीयत ने मुकर्रर की हैं, और कुछ जो है वो हुकूक़ हैं जो फ़रीक़ैन के रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो बयान किए हैं। और वो उन हुकूक़ का ताल्लुक़ जो है वो कुछ हुकूक़ का जो है वो शौहर के साथ है और कुछ हुकूक़ का जो है वो बीवी के साथ है। जब तक फ़रीक़ैन में से जो है वो दोनों अपने हुकूक़ को आसान तरीके से अंजाम नहीं दे पाते उस वक्त तक जो है वो ये ज़िंदगी की गाड़ी जो है ये नहीं चल सकती, कामयाबी के साथ चलना, ये कामयाबी इसके अंदर नहीं मिल सकती जी। और उसके अंदर सबसे पहले हुकूक़ की अदायगी में सबसे पहले जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि फ़रीक़ैन को शरई अहकाम का इल्म हो। जब तक उनको जो इन अहकाम का इल्म नहीं होगा, इन हुकूक़ का पता नहीं होगा, उस वक्त वो कैसे इनको अदा करेंगे जी। तो सबसे बड़ा सबब जो हमारे माशरे के अंदर इस वक्त जो है वो तलाक़ की शरह बढ़ने का है, वो हुकूक़ जो है ज़ौजैन का, यानी मियाँ और बीवी का, शौहर का और उसकी बीवी का दीनी तालीमात से दूर होना है, और उनकी लाइल्मी है और लापरवाही, आप दोनों समझ लें इसके अंदर जी। तो इसलिए जो है वो तलाक़ की शरह जो है वो ज़्यादा इसी वक्त हमारे माशरे के अंदर हो रही है कि हमारे निसाब के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनका जो है वो इन मौज़ूआत के साथ बिल्कुल ताल्लुक़ ही नहीं है सिरे से। और इसके अलावा जो है वो हम अपने बच्चों को जो तालीमात जो है दुनियावी तो हम बहुत ज़्यादा तालीमात दे लेते हैं लेकिन दीनी तालीम से उनको रास्ता नहीं करते, और ये एक खलल है या एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो हमारे माशरे के अंदर मौजूद है, और ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी अदा करने में एक बहुत बड़ी कोताही है जी। हम अपनी औलाद को जो है वो आम तौर पे बेटियों को जहेज़ के अंदर हमारे माशरे के अंदर आम तौर पे ये मारूफ़ है कि वो जहेज़ के अंदर कुरान देते हैं। अब कुरान मजीद जो है वो साथ दे देना जहेज़ के अंदर बड़ी बात नहीं, ये तो ऐसे है कि जैसे किसी गधे के ऊपर किताबें रखी हों, कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फ़ारा, उस पर किताबों का आप जो है वो एक बोरा रख दें या कोई बड़ी चीज़ के अंदर बंद करके किताबें रख दें। अब उस गधे को क्या पता है किताबों के अंदर क्या है। अब अगर अपनी बेटी को कुरान मजीद देता है, अच्छी बात है, आपकी एक राय ठीक है कि वो कुरान करीम पढ़ेगी, लेकिन अगर उसको पता ही नहीं कुरानी तालीमात क्या होती हैं जी। इन कुरानी तालीमात का जब तक उसको पता नहीं तो वो ज़िंदगी कैसे गुजार सकेगी, जब तक उसको अपने हुकूक़ के, अपने जो शौहर के हुकूक़ का ही पता नहीं है कि मेरे शौहर के मेरे ऊपर क्या हुकूक़ हैं, तो कैसे कामयाब ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं जी। तो तलाक़ की शरह बढ़ने की सबसे बड़ा सबब यह है कि दोनों मियाँ और बीवी का दीनी तालीमात से जो है वो दूर होना और उनसे अदम वाक़फ़ियत या जो है वो
ان کی تعلیمات دینی تعلیمات سے دوری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گھر کی یہ اس رشتے کو تو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، مودت اور رحمت والا یہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اس کو قائم رکھنے کی اسلام میں کیا تلقین ہے؟ اسلام نے اس جو رشتے کو قائم رکھنے کی تلقین جو کی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ ان کے لیے بھی حقوق ہیں جیسے تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں، ایسے ان کے حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو کلمات کے اندر جو ہے پوری بات کو ختم کر دیا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ ان کے حقوق تمہارے اوپر ہیں اور ان کے جو تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں۔ تو دوسری حدیث کے اندر نبی فرمایا کہ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ تم میں سے ہر ایک انسان جو ہے وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک اس ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ کراچی یونیورسٹی سے ڈاکٹر شہناز غازی صاحب ہیں، پہلے ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، اپنی بات کو یہیں سے ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کہ ہمارے ملک میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب اور محرکات کیا ہیں، اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو موضوع آپ نے اختیار کیا ہے یہ نیا نہیں ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب طلاق کی شرح جو ہے وہ چونکہ ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شرح بڑھ گئی ہے، ادروائز یہ مسئلہ تو شروع سے رہا ہے۔ ہاں، کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اضافہ ضرور ہوا ہے، اور اس کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ ہے مذہب سے دوری۔ جی اچھا، اب جب ہم مذہب کو ڈیفائن کرنے لگتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مذہب تو ہماری زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہے، ایک ایک ہماری زندگی کی فیلڈ کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم آ جاتے ہیں سوشل پوائنٹ آف ویو سے کہ سوشلی جو ہے وہ اس کے کیا نقصانات ہیں، تو اس میں بھی ہمیں بے شمار وجوہات ملتی ہیں، جس میں سر فہرست جو ہے وہ تربیت کا فقدان ہے۔ یعنی ہماری تربیت اتنی ناقص ہو گئی ہے کہ ہم کبھی کبھی بچیوں پر زیادہ توجہ اگر دیتے بھی ہیں تو ہم بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم لڑکوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیلنس نہیں رہتا، کہ لڑکے تو بالکل نابلد ہیں، اور لڑکیوں کو اگر کتنا بھی سکھا کے بھیجا جائے کہ دیکھو تم نے اگلے گھر جا کے یا سسرال میں جا کر یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن وہاں پہ اگر رویہ خراب ہے یا وہاں پہ تربیت کی کمی ہے یا تعلیم کی کمی ہے تو ظاہر ہے اس طرح سے کلیشز جو ہیں وہ ہوتے ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اگر معاشرے کی جانب، تو معاشرہ بھی بہت بڑا کردار اس معاملے میں پلے کرتا ہے۔ مثلاً اگر ہم میڈیا کو لے لیں تو میڈیا نے جو عورتوں کو پورٹرے کیا ہے وہ لڑکیوں میں فینٹیسیز جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہیں، یعنی لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہی اصل زندگی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ آج کل ہر دوسرے ڈرامے میں جو ہے وہ اتنی آسانی سے طلاق دے دی جاتی ہے، اور طلاق یافتہ خواتین کہلانے میں کسی قسم کی کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتی، کہ جو عام ایک طبقہ دیکھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بڑی معمولی سی بات ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو جائز رکھا ہے، لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اچھا، جائز کیوں ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے کہ اگر ہم اسے ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو وہاں پر یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ حالات ناسازگار ہو جائیں، کسی قسم کی مصالحت کی کوئی امید نہ رہے، یا اتنی زیادہ ناچاکی بڑھ جائے کہ رشتہ نہ نبھ سکے، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے دونوں کو رعایت دی ہے۔ یعنی اگر عورت انتہائی سرکش ہے اور وہ کسی طرح سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا کہ اسے طلاق دے کے آزاد کر دو۔ اچھا، دوسری طرف اسی طرح وائس ورسا، اگر مرد جو ہے وہ انتہا سے زیادہ ریجڈ ہے، کسی طرح سے بھی اپنے رویے میں فلیکسیبلٹی نہیں لا رہا، تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا عورت کو کہ وہ خلا لے لے۔ لیکن ہم نے طلاق اور خلا کو کھیل بنا لیا ہے، مذاق بنا لیا ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے، لڑکیوں کی تربیت ایسے ہوتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ذرا سا رویہ برا ہوا یا کوئی کمی ہوئی تو ہم فوراً طلاق لے لیں گے یا خلا لے لیں گے۔ اور لڑکوں کی بھی اس طرح سے تربیت کی جاتی ہے کہ اچھا تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ اچھا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دونوں میں برابر کے قصوروار ہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ لیکن محترم ایک چیز ایک معذرت کے ساتھ ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان نفسا نفسی کی کیفیت میں ہے، اگر وہ نوکری پہ ہے
نوکری کے بعد گھر میں آنے کے بعد کوئی اپنے موبائل میں مصروف ہو جاتا ہے، کچھ اپنی ذاتی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پاتے، باہمی جو مشاورت ہوتی ہے گھریلو معاملات میں، ذاتی زندگی کے معاملات میں مشاورت ہوتی ہے، وہ مشاورت نہیں ہو پاتی، اور وہ ایک دوسرے سے دور دور ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلاق کی بڑی وجوہات میں ایک یہ بھی ہے؟ ہم اسے ضمنی طور پہ ایک وجہ تو قرار ضرور دیں گے، ٹھیک ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اگر ہم اس کے روٹ کاز کی جانب جائیں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مذہب سے دوری ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ نہیں بتا دیا کہ اگر اختلاف زوجین ہو جائے تو اسے سالو کیسے کرنا ہے، پہلا سٹیپ کیا ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، تیسرا کیا ہوگا، اور پھر جب بات بالکل نہ بنے تو آخر میں جا کر جو ہے وہ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ ادروائز درمیان میں تو کون لیتا ہے؟ آپ یہ بتائیے، کوئی سٹیپ لیتا ہے؟ یہ سارے کوئی بھی نہیں لیتا ہے۔ اچھا، جہاں تک آپ نے یہ بات کی، دیکھیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جا رہی ہے نا آج کل، بہت زیادہ چرچا ہے اس چیز کا، اس نے خواتین کو سبز باغ دکھائے ہیں اس نعرے نے، یا اس امپاورمنٹ کی چکر میں خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید مذہب میں، کیونکہ دیکھیے مذہب سے دوری ہے، یہ جانتی ہی نہیں ہے کہ ہمیں مذہب نے کیا کیا حقوق دیے ہیں، لہٰذا وہ اس نعرے کے یا اس سلوگن کے دھوکے میں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جہاں تک ملازمت کا تعلق ہے، دیکھیے رعایت ہے یہ عورت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے وہ اپنا گھر اگر سمجھتی ہے کہ چلا سکتی ہے احسن طریقے سے تو ٹھیک ہے، دونوں اگر گھر بھی اچھے طریقے سے دیکھ سکتی ہے اور ملازمت بھی کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے کر لے، لیکن ہم نے اسے مینڈیٹری بنا لیا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، جس نے پڑھ لکھ لیا ہے وہ یقیناً جاب کرے گی۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں کا جو بیلنس ہے یہ خراب ہو رہا ہے، اور جیسے کہ آپ نے ابھی اپنے سوال میں کہا نا کہ جو ہماری دوڑ لگ گئی ہے معاش کی، یہ بڑی بری ہے، قناعت ختم ہو چکی ہے۔ معاشی دور میں ہم اس قدر اندھے گونگے بہرے، جو قرآن جو تصویر کشی کرتا ہے نا کل انعام والی، کہ یہ بالکل جانوروں جیسے سے بھی بدتر ہیں، بلکہ یہ ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا کی دوڑ میں، اس مسابقت میں اتنا اندھا کر لیا ہے کہ ہمیں اپنی ذات نظر ہی نہیں آتی۔ آپ جو ابھی سوال میں کہہ رہے تھے نا کہ لوگوں کے درمیان رابطہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنے موبائل میں مصروف ہے، تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کچھ نہیں سیکھتے۔ آپ نے فرمان جو آپ کے ہیں، جیسے کہ کہا گیا کہ سب سے مطلب جو تم سب سے بہترین تحفہ دیتے ہو اپنی اولاد کو، یعنی ایک باپ جو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی بہترین تربیت ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہماری اپنی مصروفیات ہوں گی، ہماری ترجیحات جو ہیں وہ ہماری اولاد نہیں ہوگی بلکہ پیسے کمانا ہوگا یا دیگر ہماری مصروفیات ہوں گی، تو ظاہر ہے اس کے نتائج تو غلط نکلیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم سارے کام اپنی مرضی سے کرتے چلے جائیں اور پھر ہم کہیں کہ نتیجہ جو ہے وہ بہت اچھا نکلنا چاہیے۔ ہم جو آج بولیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت قیمتی باتیں کی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ معاملات ہمارے معاشرے میں ڈیولپ ہوں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ کی جو گفتگو تھی اس کا لب لباب یہ تھا کہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے، اور یقیناً وہ بھی ایک اسلام کی دوری کی وجہ سے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلاق کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں کیا ایک بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ جب ہم رشتہ کرتے ہیں تو اس وقت ہماری ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں؟ جی بالکل، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جب رشتہ کیا جاتا ہے اس میں ترجیحات جو ہے وہ اس کے اندر ہماری یہ نہیں ہوتی کہ ان دونوں کا ہم سر ہونا، ان کا ہم پلہ ہونا، یا جو ہے وہ ان کی تعلیمات کا ایک دوسرے کے قریب ہونا، یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ ہم عام طور پہ ہم جو ہے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کو مثال کے طور پہ عام طور پہ لڑکے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مالدار ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اندر اس کے پاس دینی تعلیم ہے، تعلیمات ہیں یا نہیں ہے، دین سے وہ واقف بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مالدار ہے تو بس ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ کتنے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کتنے ایسے جو ہے وہ دیندار طبقہ جو لوگ وہ بھی جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے رشتے جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے کر دیتے ہیں دنیا کی خاطر، کہ جس کی وجہ سے ہے جو ہے وہ بعد میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا دار تو ہے لیکن اس کے پاس دین کے بارے میں بالکل کوئی معلومات نہیں ہے۔ ایک کال ریسیو کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون اور کہاں سے؟ ہلو جی بھائی جان کون اور کہاں سے؟ جی میں محمد آصف بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ کس جگہ سے؟ ضلع سرگودا سے۔ ضلع سرگودا۔ بھائی کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے عنوان پہ؟ مختصر کیجیے گا، ٹائم بہت کم ہے۔
جی فرمائیں. جی میں محمد آصف بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں, سوال کرنا ہے سوال کریں. جی میرا سوال ہے کہ اگر مرد کو جیل ہو جائے قتل کے معاملے میں, تاحیات جیل ہو جائے, تو پھر عورت کو آگے شادی کر لینی چاہیے؟ اگر مرد اس کو طلاق نہ دے تو پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے, اس کے جواب آپ کو دیتے ہیں. بہت شکریہ. یہ ان کا پوچھنا تھا کہ مرد کو تاحیات جیل ہو جاتی ہے اور اس کے باہر آنے کی امید باقی نہیں رہتی ہے, تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو اس عورت کے پاس بچے ہیں, بچے چھوڑ کے وہ گیا ہے, تو اس عورت کو کوشش کرنی چاہیے, صبر کرے, وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے, کیونکہ بچوں کی تربیت کرنے میں بھی جو ہے وہ اجر ہے. جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی جو ہے وہ ایک بیٹی کی یا دو بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے اچھے طریقے سے اسلام کے مطابق, پھر ان کی شادی اشیاء کر دیتا ہے, فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. تو اگر وہ یہ قربانی دیتی ہے, صبر کر پاتی ہے اتنی دیر, پہلی بات یہ کنفرم ہونا چاہیے اس کا کہ واقعی وہ تاحیات جیل کے اندر رہے گا. لیکن میرے خیال میں تو اس ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ تاحیات والی بات تو بہت کم ہے, لیکن بہت کم ہے. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رستہ اگر تو کوئی ایسے قرائن ہیں کہ جن سے پتہ چل رہا ہے کہ واقعتاً ہی اس کی جو ہے وہ تاحیاتی جیل ہے یا قید ہے, تو پھر اس حالت میں عورت کے لیے دو اختیار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر اولاد ہے تو اولاد کے ساتھ وہ صبر کرے, ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے جو ہے وہ کھانے پینے کا بندوبست کرے, تو انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے وہ اجر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے جو جیل کے اندر جو یعنی قید ہے, اس بندے کے پیچھے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرنے والا کوئی نہیں, اور اس کی عورت کے جو ہے وہ نان نفقہ اور اس کا کھانے پینے کا بندوبست کوئی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ, تو پھر اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو شادی کر لے اور چاہے تو جو ہے وہ طلاق دے گا نا, وہ طلاق دے گا. یہی دوسری اس کی صورت ہے. ہاں, تو خلا اس صورت میں ہے کہ جب وہ راضی نہ ہو, اگر مرد راضی نہیں طلاق دینے پہ, تو اس صورت میں وہ خلا لے سکتی ہے یعنی عدالت میں جا کے. لیکن اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ, تو دو خیار اس کے ساتھ موجود ہے. اگر وہ عورت چاہے تو صبر کرے, اپنے بچوں کی تربیت کرے, اور اگر بچے نہیں اس کے پاس, تو پھر اس حال میں میرے خیال میں سب سے بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے اور وہ آگے جو ہے وہ. آپ اپنی جس موضوع پہ تھے بات جاری رکھیں. جی, ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو ہے وہ عام طور پہ ہم جب شادیاں کرتے ہیں تو اس وقت ہم ترجیحات ہماری جو ہے وہ دنیا کی طرف ہوتی ہیں, ہماری ترجیحات اور ہوتی ہیں. یعنی آپ مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسباب طلاق ہم اسی وقت ساتھ لے کے آتے ہیں. جی بالکل اسی وقت, اور سب سے پہلے بلکہ ان کی ابتدا ہم وہاں کر کے آتے ہیں. ہم جب شادی کرتے ہیں, ہماری شادی کی ابتدا ہی جو ہے وہ شریعت کے مخالف ہوتی ہے. اس کے اندر ایسی عادات اور رسومات جو ہے وہ ان کی پذیرائی ہوتی ہے کہ جس سے جو ہے وہ حدود اللہ کو پامال کیا جاتا ہے. اس کے اندر گانا ہے, موسیقی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل. اور جس شادی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے, اللہ کے رسول کی مخالفت کی جائے, وہ شادی میں برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے شادی کی ابتدائی جب اللہ اس کے رسول کی مخالفت پہ ہوگی, تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہوتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے میرے نبی کی جو میرے رسول کے احکامات کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں, کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی فتنہ اللہ جو ہے ان کو آزما سکتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا عذاب نازل کر سکتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی, اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ. جی بالکل, سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہوا جو بہت آسانی کے ساتھ آسانی کے ساتھ منعقد کیا جائے. تو ہمارے نکاح تو آسانی کے ساتھ منعقد نہیں ہوتے, برکت تو وہیں سے اڑ جاتی ہے. تو حدیث کے اندر ایک حدیث کے اندر موجود ہے, رسول اللہ نے کہ دین آسان ہے. جب کوئی آدمی اپنے اوپر خود سختی کرتا ہے تو اس پر سختی کر دی جاتی ہے. تو جب ہم خود اپنی شادیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف اور جو ہے وہ دین کے بالکل اپوزٹ لے کر جائیں گے, تو پھر اس کے اندر بے برکتی ہوگی, اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. لیکن جب جو شادی جو ہے وہ نکاح رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیتے ہیں. اور اس شادی کا ارادہ جو ہے وہ دونوں کا عفت ہے, پاک دامنی ہے, گناہ سے اور بے حیائی سے اور فحاشی سے دور رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات کے تحت جو ہے وہ اعمال کا درجہ نیتوں پر ہے, اللہ اس کے اندر برکت پیدا کر دیتے ہیں. ایک چیز اور میرے ذہن میں یہاں پہ آئی, جو طلاق کے بہت سارے اسباب میں ایک سبب جو طلاق کا بنتا جا رہا ہے, بہت ساری طلاقیں ہیں جن کا اگر آپ جائزہ لیں اور اگر معاشرے میں گھوم کے لوگوں سے پوچھیں کہ فلاں کو طلاق کیوں ہوئی, فلاں کو کیوں ہوئی, فلاں کو کیوں ہوئی, تو ایک بڑا سبب جو سامنے نظر آتا ہے وہ بسا اوقات اولاد کا نہ ہونا بھی ہوتا ہے. جی, یہ بھی ایک سبب اولاد کا نہ ہونا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگ اس میں بیوی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, یا بہت سارے پھر مرد کو بھی قصوروار ٹھہراتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے, جب ہم جو بندہ بھی مسلمان ہوتا ہے, اگر وہ مسلمان نہیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے کچھ چیزیں واجب ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ 6 ایمان کے جو ارکان ہیں
ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ تو وبالیوم الآخر. اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں سب سے پہلے یہ کہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائے, کتابوں پر اور آخرت کے دن پر, اس کے اندر اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی رضا و قدر ہے. اللہ جس کو چاہیں اولاد دیں, جس کو چاہیں بیٹا دیں, بیٹی دیں, جس کو چاہیں بیٹے بیٹیاں دونوں, جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ, جیسے کہ قرآن کی آیت ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور یہ ایمان کے ارکان میں سے رکن ہے کہ انسان اس پہ راضی اور خوش رہے. اگلی بات یہ ہے کہ اگر انسان اولاد چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کے اندر کوئی فالٹ تو نہیں, اس کے اندر تو کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کمزوری تو نہیں. اگر وہ بذات خود بیمار ہے تو قصوروار عورت کو ٹھہرا رہا ہے تو یہ مجرم تو وہ ہے, گناہ تو اس کی طرف سے ہے. تو اگر تو وہ اس چھوٹی سی وجہ سے طلاق دے رہا ہے, اس کو سب سے پہلے اپنا علاج کروائے وہ, اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے. تو اگر ہاں کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے تو پھر بھی طلاق نہیں دے سکتا وہ. یہ اللہ تعالیٰ کی بسا اوقات دونوں ٹھیک ہوتے ہیں پھر بھی بیٹا نہیں ہوتا. تو یہ ایک چیز مولانا میں نے جو قرآن مجید کے مطالعے سے میرے سامنے آئی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی باوجود پوری جسمانی طاقت روحانی ہر حوالے سے انبیاء کی طاقت زیادہ ہوتی ہے عام آدمی سے. یہاں ایک کالر ہیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں اور بعد میں انشاءاللہ دوبارہ اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم معاویہ محبوب صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے کہ بڑھتی ہوئی طلاق کی جو شرح ہے اس کے اسباب و محرکات کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر سب سے پہلے میں آپ حضرات کا, آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کال پہ لیا. تو اس کے بعد اس کے مسئلے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ دین سے دوری ہے. جی آج ہم ہر معاملے کے اندر سیکھنے سکھانے کا عمل کر لیتے ہیں, لیکن دین کے معاملے کے اندر اس میں بہت زیادہ سستی اور کاہلی کی جاتی ہے. دین کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ بیویوں سے تم اچھا سلوک کرو. حضرات مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ رب العزت سفارش کر رہے ہیں بیویوں کی شوہروں کے سامنے کہ ذرا ان سے اچھا سلوک کیا جائے. تو اگر اس معاملے کے اندر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں اسی قرآنی آیت کو ہی مد نظر رکھا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور حدیث پاک جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیں تو کبھی بھی طلاق کی حد تک نوبت نہیں پہنچتی. ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ دونوں کے حقوق بتاتا ہے, بیوی کو شوہر کے اور شوہر کو بیوی کے. اگر دونوں دین کے مطابق زندگی گزاریں تو دونوں کی زندگی جو ہے وہ جنت بن سکتی ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے. تو سب سے پہلا میں یہی کہوں گا کہ دین سے دوری ہے جس کی وجہ سے بات طلاق تک پہنچتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب کچھ سیکھ لیتا ہے انسان, لیکن اسے زندگی گزارنے کے طریقے نہیں سکھائے جاتے. شادی سے پہلے کی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اب شادی سے پہلے جو ہے انسان وہ لاابالی پن کا شکار ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جب شادی کسی کی بھی ہوتی ہے تو پہلے اسے سمجھانا چاہیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. عام طور پہ عموماً نوجوانوں کے اندر شادی کا مقصد شاید صرف اسی حد تک سمایا ہوا ہوتا ہے کہ ہوس پوری کرنی ہے اور بات ختم. لیکن حقیقت کے اندر شادی کا مقصد یہ تو نہیں ہے. شادی تو ایک معاشرے اور میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھایا جائے, بیوی کو بھی سمجھایا جائے, شوہر کو بھی, یہ سمجھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ میں کہتا ہوں دونوں طرف سے والدین کی ذمہ داری ہوگی کہ شادی سے پہلے دونوں کی اس حوالے سے تربیت کی جائے. جی تو اگر یہ کیا نام ہے والدین اس معاملے میں اچھی تربیت کریں تو دونوں خاندان اچھی آگے زندگی گزار سکتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں یہی کہیں کہ ہمارا دوسرا طلاق کی شرح بڑھنے کا سبب جو ہے وہ والدین کی طرف سے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس نہج کی نہیں کرتے. بے شک. تو تیسری یہ ہے کہ عدم برداشت. جی ہاں بے شک. تو ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت کا پہلو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. بے شک.
اگر ہم اس میں دیکھیں کہ وہ جو عورت ہے وہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور عورت یہ سمجھے کہ میرا شوہر جو ہے وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو اور غلطی کو عفو و درگزر والے معاملے کے اندر لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی بات آگے نہیں بڑھ سکتی. بے شک ایسے ہی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو عورت ہے اس سے غلطی ہونی ہی نہیں چاہیے، اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر سے غلطی ہونی ہی نہیں چاہیے، جس سے گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں، گھریلو فسادات ہوتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور بات طلاق کی حد تک جا پہنچتی ہے. تو سر یہ کچھ وجوہات ہیں میں کہوں گا جن کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی شرح حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو تیسرا جی فرمائیں. تو سر یہ وجوہات ہیں. باقی ہمارے ہاں ایک عام رسمی طور پہ قرآن مجید کے سائے کے اندر عورتوں کو رخصت کرنے کی رسم بڑھتی جا رہی ہے کہ جب بھی رخصت کیا جاتا ہے، گھر سے شادی کی جاتی ہے بچی کی، تو اس قرآن کے سائے میں، تو اس سے یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ قرآن کی حفاظت میں آ گئی ہے. نہیں، یہ اتنا کر لینے سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بچپن سے لے کر جوانی تک قرآنی احکامات کے مطابق تربیت کرنی ہوگی. بہت اچھا. اس کو قرآن کے مطابق زندگی دینی ہوگی، تب جا کر یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں، آگے زندگی بہتر ہو سکتی ہے. مولانا مختصر یہ بتائیے گا کہ آج جو ہمارا میڈیا کردار ادا کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ڈرامے میں طلاق کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، خلا کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، تو کیا ان چیزوں کا بھی اثر ہماری ازدواجی زندگی میں پڑ رہا ہے؟ سر بالکل، بلکہ کافی حد تک پڑ رہا ہے کہ یہ ڈرامے دیکھنا، ڈراموں کے اندر جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا جو ہے اس نے عورت کو ایک پروفیشنل چیز بنا دیا ہے، جس سے عورت جو ہے بظاہر یہ سمجھی جا رہی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جو پیسے کے لیے خریدی جا سکتی ہے، تو عورت کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. تو جس سے لاشعوری طور پہ مردوں کے ذہن میں، نوجوانوں کے ذہن میں عورت کا تصور ایک پروفیشنل چیز، ایک بازاری چیز کا ابھرتا جا رہا ہے. اور یہی تصور ڈراموں کے اندر بھی، ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر یہ چیز بہت حد تک دکھائی جاتی ہے، جس سے آگے ہمارے گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں. بہت شکریہ مولانا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور بہت قیمتی گفتگو آپ نے کی ہے. اللہ کرے کہ یہ گفتگو اور آپ کا یہ کچھ کہنا ہمارے معاشرے کے سدھار میں کوئی کردار ادا کرے. بہت شکریہ آپ کا. مولانا کی گفتگو ماشاءاللہ بڑی جاندار گفتگو تھی، اور اس میں بہت سارے ایسے مسائل جو تقریباً جس پہ ہم مختصر بات پہلے کر بھی چکے ہیں، جس میں ایک بنیادی چیز کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ تربیت کس کس کی ذمہ داری بنتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک تو چلو والدین کی تربیت نہیں ہے، بس اوقات والدین تربیت کرتے ہیں، اس کے باوجود اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ اس میں محرکات جو ہے وہ تربیت کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اولاد کے اندر تقصیر ہونا یا کمی ہونا، کوتاہی ہونا، میرے خیال میں سب سے بڑا اس کے اندر جو محرک ہے وہ ہمارا میڈیا ہے. تو میں اس کو سمجھوں گا سب سے بہتر جو پہلے نمبر پہ جو ہے ہمارا میڈیا، انٹرنیٹ کا استعمال، اور یہ جو چیزیں ہیں سوشل میڈیا، یہ سب سے بڑا کردار ادا کر رہا ہے اس چیز کے اندر، اور یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ تربیت اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے عناصر داخل ہو گئے اس کے اندر کہ جنہوں نے اس کے ذہن کو بدل دیا ہے. اور ان کی وجہ سے جب وہ آگے اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو اس کے بعد وہ عادت پہلے سے اس کے پاس موجود ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو عورت عام طور پہ جو ہے وہ یہ موجود ہے ہمارے معاشرے کے اندر، نیٹ کا استعمال بہت زیادہ اس کو کھلی جو ہے وہ چھوٹ دے دی جائے کہ وہ نیٹ کے استعمال کے اندر جو ہے وہ جب جائے گی، اب جو اصل وہاں خاص کر جو آپ سمجھ لیں کہ گندی فلمیں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو انسانی اعضاء جو وہ جو ظاہر کیے جاتے ہیں وہ اصل حقیقی تو نہیں ہوتے ان کے اندر.
تو وہ بس اوقات جو ہے وہ اس کے شوہر کے اندر کمی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس پہ قیاس کر رہی ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں. تو یہ بھی سبب بن سکتے ہیں عناصر جو ہیں خارجی عناصر جن کو ہم کہہ سکتے ہیں. حالانکہ تربیت اس کی ٹھیک کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اندر کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے. اس میں جو خارجی عناصر وہ عمل دخل ان کا ہوتا ہے بہت زیادہ، جس میں میڈیا ہے اس کا کردار بہت زیادہ. اس کے اندر نیٹ کا استعمال عام طور پہ حد سے ان کا منفی جو استعمال کرنا، مثبت استعمال کی بجائے منفی استعمال کرنا، یہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. ذہن چینج تو ہو سکتا ہے نا، تربیت چاہے موجود ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ عناصر ایسے خارجی ہوتے ہیں جن سے جو اس کے ذہن میں جو ہے وہ اس کے مائنڈ میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے یہ بھی طلاق ایک سبب بن سکتی ہے. اور میرے خیال میں اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر کتنی ایسی طلاقیں ہیں جن کا سب سے بڑا جو ہے وہ سبب یہی چیز ہے کہ وہ میڈیا کا استعمال، انٹرنیٹ پہ چھوٹ دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے چند سال پہلے خبر آئی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ان کے آپس میں جو ہے فیس بک کے ذریعے آپس میں بات چیت ہوئی، جس کی وجہ سے وہ شادی پہ تیار ہو گیا. تو جب وہ ملی آپس ملاقات، دیکھا کہ عورت کے 5 بچے ہیں. اس عورت کے 5 بچے ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے آپس میں ان کی دوستی ہوئی، اور دوستی کے بعد جو ہے وہ نکاح پر اتفاق ہو گیا کہ ہم آپس میں شادی کرتے ہیں. جب آپس میں پہلی ملاقات ہوئی، دیکھا کہ اس عورت کے 5 بچے ہیں. تو اب یہ کیا ہے، یہ اس کے یا تو پہلے سے وہ تربیت ایسی لے کر آئی ہے، یا پھر اس کے شوہر نے اس کو ڈیل دی ہے. سب سے بڑی میں یہ بات ہم یہاں ذکر کرنا بھول گئے ہیں کہ خامد کا کمزور ہونا، شوہر کا جو ہے وہ ذاتی طور پہ کمزور ہونا، اپنی رائے نہیں رکھتا، وہ اس کی ذاتی کوئی رائے ہی نہیں، اس کی اپنی کوئی شخصی رائے ہی نہیں، جس کی وجہ سے جو اس کے عورت جو ہے وہ اس کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جو وہ حکومت کرتی ہے. حالانکہ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، آدمی جو ہے وہ قوی ہوتا ہے، اس کی ایک رائے ہے ذاتی، وہ اپنے پورے گھر کو چلانے والا ہے، وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ہیڈ ہے اس گھر کا. لیکن اگر وہ اختیار عورت کو دے دے، اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرے عورت کے سامنے، اور یہ سمجھے کہ سارے حقوق عورت کے ہیں، تو یہ یہاں درمیان میں ایک بات ذہن میں آئی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ طلاق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں. جی بالکل. ورنہ کچھ معاشروں میں ہے، برطانیہ میں کچھ علاقوں میں طلاق جہاں عورت کے ہاتھ میں ہے، وہاں تو گھر آباد ہی نہیں ہوتے. بالکل بالکل، وہاں تو بنیاد ہی نہیں رہی گھروں کی. تو یہ تو الحمدللہ مرد کے ہاتھ میں، مرد پھر بھی کچھ نہ کچھ حوصلہ کر لیتا ہے، اس میں برداشت ہے. عورت میں تو برداشت نہیں ہے. تو اسلام کا بڑا حکیمانہ فیصلہ نہیں ہے یہ. وہ حکیمانہ یہ ہے نا کہ رسول فرمایا کہ جو عورتوں کے اندر میں نے سب سے کم تر عقل کے اعتبار سے عورت کو دیکھا ہے، دین کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے. اس کے اندر 2 کمیاں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عیب نہیں، بڑی بات نہیں، عیب نہیں ہے. کتنی عورتیں ایسی جو عقلی طور پہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری جن کے اندر جو ہے حضرت عائشہ کا ذکر کیا آپ نے، دیگر عورتوں کا جو ہے وہ حضرت مریم کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام طور پہ کلی طور پہ عورت کے اندر موجود ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری یہ عمل ہے. لیکن یہ عام طور پہ دیکھا گیا، اس لیے جب مرد گواہی کے طور پہ جب پیش کیا جائے گا، مرد کی گواہی اور عورتوں کی 2 گواہی جو ہے 1 مرد کے برابر ہے. اس طرح جو ہے وہ عقل کے اعتبار سے جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ اس عورت کو کہا کہ 2 عورتیں جو 1 مرد کے برابر ان کی گواہی ہوگی. تو اس کے اندر یہ کہ عورت عقل کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے جو مرد کی سوچ ہے وہ عورت کی سوچ نہیں ہو سکتی. بالکل اس کے اندر فرق آپ پائیں گے. عورت جو سوچتی ہے، مرد بالکل اس کے اپوزٹ سوچتا ہے. مرد جو ہے وہ دور اندیش ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن عورت کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر عقل ہوتی ہے، لیکن مرد کے اعتبار سے اس کے اندر کمی ہے. اس طرح جو ہے وہ فیصلہ، ایک رائے اختیار کرنا، ایک جو کسی بات کے بارے میں سٹینڈ لینا، یہ جو آدمی لے سکتا ہے وہ عورت اس کے معاملے میں میرے خیال میں ایک تو جلد بازی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر محرکات ایسے جو داخل ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار جو مرد کو دیا ہے اس چیز کا، کہ وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ اس وجہ سے کہ مرد جو ہے وہ عاقل ہوتا ہے، لیکن عورت کی عقل جو ہے وہ کم ہوتی ہے، جیسا کہ شریعت کے اندر حدیث کے اندر موجود ہے. تو اس وجہ سے عورت کے اختیار میں جو ہے وہ طلاق کو نہیں دیا گیا کہ وہ عورت جو ہے وہ طلاق، لیکن اس کے لیے حق موجود ہے. اور کسی وجہ سے دونوں کا آپس میں جو ہے وہ زندگی نہیں چل سکتی. اور یہ بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق پہلا حل ہے. طلاق پہلا حل نہیں زندگی کا، یا میاں بیوی کو آپس میں الگ کرنے کا، بلکہ پہلا حل جو ہے وہ آپس میں افہام و تفہیم ہے، آپس میں صلح اور آپس میں دوسرے کی بات کو برداشت کرنا، جیسے وہ معاویہ بھی بیان کر رہے تھے. تو اصل برداشت کرنا ہے. نبی فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ ایک پسلی کی طرح ہیں، اور جو ہے وہ جیسے پسلی کے اوپر والا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ایسے ان کی زبان کے اندر تیزی اور یہ چیزیں موجود ہیں، جس وجہ سے آپ برداشت کرو. پروگرام میں ایک تشریف لاتے مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب، انہوں نے ایک بات کی تھی بڑی پسند آئی مجھے. وہ انہوں نے کہا تھا کہ جو عورت کو یہ پسلی کی مانند کہا گیا ٹیڑھا، تو پسلی کا حسن ٹیڑھا ہونے میں ہے. جی، پسلی کا حسن ٹیڑھا ہونے میں، یہ پسلی سیدھی ہوگی تو وہ حسن نہیں ہے اس میں. تو عورت کا ٹیڑھا ہونا یہ حسن ہے عورت کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرتی عمل ہے. یہ عورت کی قرآن مجید میں جو صفات بیان کی گئی اس میں ایک صفت غافلات بیان کی گئی. جی حالانکہ بظاہر عام لب و لہجے میں اگر غافل کسی کہا جائے تو وہ صفت نہیں ہے، کوئی اچھی صفت وہ نہیں ایک عیب ہے، عیب سمجھا جاتا ہے. لیکن یہاں اور معنی ہے صفات میں
غافلات کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جس کا مطلب ہے کہ بعض چیزیں ہیں عام اگر اس کو استعمال میں یا عام زبان میں دیکھا جائے گا تو وہ عیب ہے، لیکن عورت کی طرف اس کی نسبت کر کے اس کے حسن میں شمار کیا گیا. یہ پسلی سے مشابہت دینا کوئی عیب نہیں ہے. جی وہ جو پسلی کہا گیا بالکل بالکل اس کے ٹیڑھا ہونے میں اس کا یہ حسن ہے، یعنی عورت کا ناز نخرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیت کی ہے. تو وہ علماء جو ہے وہ اس کی مشابہت دیتے ہیں زبان کے ساتھ. علماء کہتے ہیں کہ اس کا اوپر والا حصہ جو ہے اس سے مراد اس کی زبان ہے، کہ عورت کی زبان کے اندر تیزی یہ چیزیں موجود ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے کہ آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے. اگر برداشت کرو گے تو چل سکو، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے. اگر آدمی کہے کہ میں اپنی اگر عورت کی زبان میں تیزی ہے تو آدمی اگر کہے میں اس کو سیدھا کرنا ہے، مارے گا تو اس کا نتیجہ طلاق نکلے گی. وہی کہ اس کا کسرہن طلاقہن، اس پسلی کا جو ہے وہ کسرہا طلاقہا، اس کا توڑنا جو ہے وہ طلاق ہے. تو میں کہ تم برداشت کرو چیز کو. دوسری ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی میں کہ جو ہے وہ اگر تم اس کا کوئی برا اخلاق دیتے ہو، کوئی بری چیز دیتے ہو تو اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں. دونوں چیزوں کو دیکھیں. اگر آدمی اپنی عورت کی جو ہے وہ بیوی کی کوئی غلطی دے کر فوراً غصے میں آ کے طلاق دیتا ہے، یہ بات نہیں. سب سے پہلے دیکھیں اس کی اچھائیاں بھی کچھ ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہیں. ہر چیز ہر انسان کے اندر جو ہے کچھ خوبیاں ہیں، کچھ جو ہے وہ اس کے اندر. ایک چیز اور میں ضروری سمجھتا ہوں بیان کر رہا ہوں کہ بعض بہت چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جن معاملات کو بجائے طلاق کیا ان کو سختی کے الفاظ کے ساتھ بھی، تھوڑی نرمی کے الفاظ کے ساتھ بھی سالو کیا جا سکتا ہے، ان مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے. لیکن بعض چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ان طلاق تک نوبت پہنچا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ بیوی نے نمک سالن میں زیادہ ڈال دیا، لڑائی ہوگی اور نوبت طلاق تک چلی گئی. بیوی دیر سے اٹھتی ہے، نوبت طلاق تک چلی گئی. والدین کی خدمت نہیں کرتی ہے، نوبت طلاق تک چلی گئی. اسی طرح گھر میں اس کا رویہ اچھا نہیں لگا، کبھی کسی وقت کھانا وقت پر نہیں پکایا. یعنی چھوٹی چھوٹی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بہت معمولی اچھے انداز میں سمجھانے سے حل ہو سکتی ہیں، ان کی وہ طلاق تک نوبت پہنچا جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اس وقت جو ہے وہ سبب بنتی ہیں کہ جب آدمی جو ہے وہ بالکل اس کی طبیعت حساس ہو. وہ اپنی اس حساس طبیعت کو چینج کرنا چاہیے. چینج کیسے کر سکتا ہے؟ دینی تعلیمات سے. اس کو جب علم ہوگا کہ یہ چھوٹی جیسے خود انسان وہ بذات خود شوہر غلطی کر سکتا ہے، ایسے وہی حدیث جو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں. اگر وہ کسی وقت سے غلطی ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری خوبیوں کو پس پش ڈال کے جو ہے اس کو طلاق دینے پہ آمادہ ہو جائے. اس کے اندر نہیں. تو میں آپ کو وہی پہلے بات کر رہا تھا کہ طلاق آخری حل ہے، پہلا حل نہیں ہے. تو جب تک انسان یہ نہیں سمجھتا کہ طلاق آخری حل ہے، پہلا حل نہیں، تو اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. تو اب مثال کے طور پہ آپ یہ بات کریں نمک ڈالنے میں، یہ ساری چیزیں کرنے میں، اس چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق، یہ بالکل وہ پہلی بات جو ہم کر چکے ہیں، دین سے دوری، دینی تعلیمات سے دوری. جہالت، کہ جہالت جس کی وجہ سے وہ یا عورت کو جو مجبور کر دینا کہ اس کے سارے خاندان کی روٹیاں بنائے، وہ سارے خاندان کا کھانا تیار کرے. حالانکہ اگر ہم شرعی نصوص پہ غور و فکر کریں تو شریعت نے جو محدود کی عورت کی جو ہے وہ واجبات، ان میں سے یہ کہ اپنے خامد کی خدمت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے. ہاں اس کی والدین کی خدمت کرنا ایک ضمنی چیز ہے، ایک اخلاقیات میں سے ہے. لیکن اگر اس کو پابند کر دے کہ تم نے میری پوری فیملی کے جو ہے وہ کھانا تیار کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، تو یہ بھی اس کے اندر ایک چھوٹی وجہ ہے، بڑی کوئی اتنی. حالانکہ وہ عورت آزاد ہے، اس کے حقوق ادا کرے اپنے شوہر کے، اور اس کو چاہیے کہ اس کے حقوق ادا کرے، لیکن اس کو پابند کر دیا جائے. مرد کو بھی ایک چیز سوچنی چاہیے کہ ناز و نعم میں پلی ایک عورت جو اپنے والدین کے گھر سے آئی ہے اور بالکل ایک نئے ماحول میں آئی ہے، جہاں پہلے اس کے 20 سال 30 سال عمر کے گزرے ہیں، وہاں ہر کوئی اس کا جان پہچان والا تھا، اس کے اپنے والدین تھے، اس کے بہن بھائی تھے، اس کے عزیز و اقارب تھے. وہ سارا کچھ چھوڑ کے ایک نئے گھر میں آئی ہے. ایک نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے، عادات مزاج کا نہ ملنا یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو میرے خیال میں عقل و شعور سے کام لیا جائے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے. جی یہ جو ہے وہ یہاں ایک لطیفہ ہے، عام طور مفسرین ذکر کرتے ہیں. اسی بات کے ساتھ میں اس بات کو ایڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت کے اندر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. جی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری جانوں میں سے یہ بیویوں کو تمہارے لیے جو ہے وہ سکون بنایا. جی اب علماء کہتے ہیں کہ نشانی کیوں ہے اللہ تعالیٰ کی؟ بیوی کیسے نشانی ہے؟ یہ آپس میں جو ہے وہ مودت اور رحمت، یہ کیسے نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ دیکھیے ایک عورت ہے، وہ نا واقف ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کے آ رہی ہے. یہ اپنے ماں باپ کے پاس ہے. مرد شوہر اپنے ماں باپ کے پاس ہے، لیکن اس نے اپنے سارے ماں باپ کو، خاندان کو، پورے قبیلے کو چھوڑ کے اس کے پاس آ رہی ہے اور اس کے ساتھ محبت کرتی ہے. یہ محبت ڈالنے والا دل کے اندر کون ہے؟ یہ رب العالمین کی ذات. اس علامات ہے، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو ہے وہ اس کی جان میں سے بیوی بنائی اور اس کو جو ہے آپس میں محبت جو ہے مودت و رحمہ، یہ آپس کے اندر محبت اور رحمت بنائی ہے.
تو اب یہ کم از کم سوچے کہ اس نے اپنا سارا خاندان چھوڑ دیا ہے, اپنی ساری فیملی کو چھوڑ دیا ہے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے, وہ تجھ سے آ کے جو ہے وہ ایک ریلیٹڈ ہوئی ہے, جو جڑی آ کے, تو اس کے اندر صاف ظاہر ہے وہ کچھ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن آدمی یہ نہیں کہ وہ ایک پورے خاندان کو چھوڑ کے, پورے اپنی فیملی کو چھوڑ کے اس کے پاس آئی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ نکتہ چینی اور یہ ساری چیزیں اس کے اوپر اعتراضات کرنے اور چھوٹی بات پہ غصہ کر جانا, بلکہ یہ بھی سوچے کہ وہ پیچھے کتنی قربانی دے کر آئی ہے. جی بالکل صحیح. تو جیسے اس کی کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں, اس کی قربانیاں بھی کچھ ہیں, وہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آتی ہے, سب کچھ صرف ایک بندے کے ساتھ. حالانکہ اگر اس بندے کو کہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ جا کے چھوڑ کے سب کچھ جائے تو کہے گا میں نہیں جا سکتا, میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا, لیکن وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے اس کی خاطر آئی ہے. تو اگر صرف آدمی اس نقطے کو, اس اللہ تعالیٰ کی جو یہ فرمان ہے, آیت کی میری نشانی ہے, اس پہ آدمی غور کر لینا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک دن کے اندر, ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر محبت ڈال دی ہے. بالکل صحیح. تو اگر صرف آدمی اتنی چیز دیکھ لے تو ساری چیزیں میرے خیال میں جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں کر سکتی. بہت شکریہ مولانا آپ کا, آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور بڑی قیمتی آپ نے گفتگو کی ہے. ہم اپنے پروگرام کو یہاں سمیٹنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. ناظرین محترم, ایک انتہائی اہم موضوع تھا کہ طلاق کے اسباب کیا ہیں, محرکات کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے. تو مختصر الفاظ میں ہمارے عدم برداشت کے جو رویے ہیں, اگر ہم ان عدم برداشت کے رویوں کو ختم کر دیں اور ہم کبھی بھی جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کریں, کوئی فیصلہ بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں. جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم پانی پی لو, اگر تم کھڑے ہو تو تم بیٹھ جاؤ. تو یہ اس لیے ہے کہ انسان غصے میں جذباتی فیصلے کرتا ہے اور وہ جذبات انسان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. ایک طلاق ایک عورت کی زندگی کو تباہ نہیں کرتی ہے, ایک عورت کے خاندان کو تباہ کرتی ہے, ایک مرد کے خاندان کو تباہ کرتی ہے, ایک پورے معاشرے کے اندر دراڑ ڈالتی ہے, اولاد کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور ان کا مستقبل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. یہ بہت سارے اور خرابیوں کا باعث بنتی ہے. بہت ساری خواتین جب طلاق ملتی ہے اس کے بعد بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں. بہت سارے مرد ایک عورت کو طلاق دینے کے بعد جب ندامت ہوتی ہے بسا اوقات دوسروں کو بتائے بغیر اسی عورت کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے نہیں کہ ہم نے طلاق دی ہوئی ہے, اور اس کے بعد حرام کی زندگی گزارتے ہیں. انتہائی خطرناک صورتحال ہے اور اس اللہ تعالیٰ سے ہمیں خوف کرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ, اچھے انداز میں عورتوں کے ساتھ رہو. یہ اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.